I want to be on record. मैं इससे पहले शायद ये बात इस तरह से नहीं देख रहा था. मेरे पास लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तशरीफ़ लाई. शी वॉज इन टू टीयर्स. उन्होंने कहा कि सेक्शुअल हरेसमेंट, इवन स्टूडेंट्स आर बीइंग कंपेल्ड फॉर देयर मार्क्स. ये बात मुझे सीने में खुबी और मुझे उसने बड़ी तकलीफ़ दी. और मैंने अरबाब इख्तियार को, जो हुकूमत के इस वक्त मुतलका लोग हैं, उनको कहा कि इसका आप तदारुक करें. आज सुबह से कोई टेस्ट्स की खबर चल रही है जिस पर दो मुख्तलिफ पोजीशंस आई हैं. सर मुझे एक सेकंड सिर्फ, मैं एक सेकंड चांद साहब, एक सेकंड मुझे जरा बात और, नहीं एक सेकंड तशरीफ रखेंगे साहब. एक सेकंड आप बैठेंगे, सजाद साहब आप भी बैठेंगे. बुढ़ाई साहब बैठो जरा. मेरी बात तो सुने, मेरी गल तो सुनो. एक सेकंड बुढ़ाई साहब, एक सेकंड जी. चांद साहब एक सेकंड सुन तो लें. आपसे पहले किसी मोअज़्ज़िज़ रुकन ने, अब मुझे याद नहीं रह गया, उन्होंने हरेसमेंट पे, सेक्सुअल हरेसमेंट पे अपना इजाज़ साहब ने बात की. अच्छा, आई वॉन्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड. मैं इससे पहले शायद ये बात इस तरह से नहीं देख रहा था. मेरे पास लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तशरीफ़ लाई. शी वॉज इन टू टीयर्स. ये पुरानी बात नहीं है, चंद हफ्ते पहले की बात है. और उन्होंने कहा कि हमारा, क्योंकि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ऑन पर्पस सिर्फ विमेन के लिए क्रिएट की गई थी, वहाँ पर मेल स्टाफ को आप किसी तरह से मेहरबानी करें निकलवा दें. मैंने कहा मसला क्या है? मेल स्टाफ तो बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं. तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हरेसमेंट, इवन स्टूडेंट्स आर बीइंग कंपेल्ड फॉर देयर मार्क्स. ये बात मुझे सीने में खुबी और मुझे उसने बड़ी तकलीफ़ दी. और मैंने अरबाब इख्तियार को, जो हुकूमत के इस वक्त मुतलका लोग हैं, उनको कहा कि इसका आप तदारुक करें. आज सुबह से कोई टेस्ट्स की खबर चल रही है जिस पर दो मुख्तलिफ पोजीशंस आई हैं. एक पोजीशन मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन की आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि उस मुतलका अदारे के, जो कि एक निजी अदारा है, उसके प्रिंसिपल ने और स्टाफ ने वीडियो एविडेंस डिलीट की है. उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर से सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया है. उन्होंने ये कहा, ये मैं भी जब समी साहब प्रिजाइड कर रहे थे इस सेशन को, तो आई वेंट आउट कि मैंने उस वक्त तकलीफ दी थी सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स को, तो आई सॉ ऑन टीवी. तो उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ से एविडेंस को डिलीट किया गया. और साइमल्टेनियसली डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की स्टेटमेंट भी उसी टीवी पर मैंने देखी, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है और कोई मसला नहीं है. तो ये रादर जिसके मुतल्लिक मिनिस्टर एजुकेशन की बात सुपीरियर इन कंडक्ट है. और अगर उनके मुशाहिदे में ये है कि वहाँ से एविडेंस डिलीट की गई है, और ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से भी ये शिकायत आई, जो कि वाइस चांसलर साहिबा मुझे खुद बता कर गईं, इट मीन्स दैट प्रॉब्लम परसिस्ट्स. और ये इस हद तक घिनौनी है कि कंप्लेनेंट ने सामने आने से भी खौफ का इजहार किया है. मेरी आप पूरे हाउस से ये इल्तमास होगी, बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बाय पार्टीजन, ये मसला हमारी आने वाली नस्लों का है. ये तलबा का मसला है, हमारी बच्चियों का मसला है. मेरी भी बेटी है, वो भी कॉलेज गोइंग है, आपकी भी बच्चियां हैं, सब तालीमी अदारों में जाती हैं. और अगर वहाँ पर ये माहौल इस तरह का होगा तो इस कौम की बेटियां हमारी बेटियां हैं. आपको अपनी जिम्मेदारी कमा हकाहू अदा करनी चाहिए. और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये जगह अहले हलो अक्त की जगह है. मसले की निशानदेही करना इसका एक पहलू, उसका हल तजवीज़ करके अरबाब इख्तियार तक भेजना और फिर उसकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये आपका इख्तियार और किरदार है.
آپ کا اختیار اور کردار صرف سیاسی تقاریر تک نہیں ہے. وہ آپ کی تب اچھی لگیں گی، تب مؤثر ہوں گی جب آپ یہ سماجی مسائل کا حل بھی ساتھ تجویز کریں گے. تو یہ جو ڈرگز کا ایشو ہے، اٹ از اے سیریس مینس، اور خاص کر وہ ادارے جن کے اندر آج کل بچے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، جو سکولز اور کالجز ہیں، اس کے متعلق بھی کریڈیبل انفارمیشنز موجود ہیں کہ یہ ڈرگز کا معاملہ ان سکولوں اور کالجوں کے اندر تباہی اتار رہا ہے. تو آئی ول بی فارمنگ اے کمیٹی، اے پارلیمنٹری کمیٹی، جس میں اکراس دا پولیٹیکل آئل اس پہ لوگ بیٹھیں گے. آپ نے مسئلے کی نشاندہی کر کے اس میں متعلقہ تینوں وزراء، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور بڑے معاملہ فہم بھی ہیں. ان کا اس کمیٹی میں پارلیمانی امور کے وزیر کے طور پہ ہونا، اور اس وقت جو آپ کے وزیر تعلیم ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. رسپیکٹو سیکٹریز ول بی دیر. آپ کے پاس ڈیٹیل آنی چاہیے پولیس کی طرف سے بھی، ابھی تک کے رجسٹرڈ کیسز آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا، اس کے ٹی او آرز میں دیں گے. پبلک پٹیشن ول بی انوائٹیڈ بیفور دس کمیٹی. اگر کوئی کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے آن لائن آپ تک اپنی انفارمیشن پہنچائے. یہ کمیٹی مکمل طور پہ پروب کرے اور پھر گورنمنٹ کو اپنی تجاویز اور سفارشات لکھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو آپ ابھی سن رہے تھے، اور بدقسمتی سے حالات عجیب جو ہے وہ رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے جو ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا، اسی نے جو ہے وہ دوسرے ایشوز کو بھی تھوڑی ہائپ دے دی ہے. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا ایک ایشو تھا، طلبہ احتجاج کر رہی تھیں، اور یہ احتجاج کی فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو سنا نہیں جا رہا تھا. ابھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس باقاعدہ وائس چانسلر خود آئی تھیں، اور ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی اسپیسیفکلی وومن کے لیے بنی ہے، تو آپ کائنڈلی میل سٹاف کو، جو میل ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیجیے. پاکستان میں یہ ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. اور اب اگر ابھی کی میں آپ کو اپڈیٹ دوں کہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے ہیرسمنٹ کے الزامات میں ایک سینئر اہلکار کو معطل کر دیا ہے. اور یہ یقیناً جو ہے وہ طلبہ کے مسلسل جو ہے وہ پروٹیسٹ کے بعد کیا گیا، اور باقاعدہ ایک طالبہ نے ان ریٹن کمپلین کی تھی، اور جس اہلکار کو معطل کیا گیا ہے وہ اس لیے معطل کیا گیا کہ کارروائی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایفیکٹ نہ ہو، تاکہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس واقعے کی ہو سکے. طلبہ نے وائس چانسلر کے دفتر کے باہر جمع ہو کر نعرے بازی بھی کی، اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی کیا. یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے یہ معطلی ضروری تھی. تو کہیں نہ کہیں اسپیکر صاحب کی بات سننے کے بعد اور یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یونیورسٹی کی وائس چانسلر خاتون بھی ہو تب بھی آسان نہیں ہوتا اس کے لیے کہ وہ کسی بھی ہیرسمنٹ کے حوالے سے، کوئی بھی میل سٹاف ہے تو کوئی بآسانی بغیر کسی خوف اور پریشر کے کسی قسم کا ڈیسیژن دے سکے. بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی. آج کی ایک اور اہم خبر ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے 3 سینئر افسران نے ہیرسمنٹ کے الزامات کے خلاف وفاقی محتسب برائے ہراسگی سے تحفظ کی اپیل کی ہے. یہ آج کی خبر ہے. ان افسران کو اینٹی ہیرسمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت انکوائری کمیٹی کی سفارش پر ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا. افسران کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف غیر ضروری شکایات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی. افسران کا کہنا ہے کہ انہیں آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت منصفانہ ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا اور نہ دیا جا رہا ہے. پی ٹی وی کی اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹی پر غیر جانبداری کا فقدان ہونے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے.
انہی شکایت کنندہ جو ہیں ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے انتقامی کارروائیوں کے لیے شواہد خود سے تیار کیے، اور انہی میں سے ایک کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایک خاتون جو امپلائی تھیں پی ٹی وی کی، ان کو باقاعدہ جو ہے تیار کیا گیا، فورس کیا گیا ان کے خلاف ایک درخواست دینے کے حوالے سے۔ پی ٹی وی میں اس نوعیت کے جو الزامات ہیں نئے نہیں ہیں، چل رہے ہیں، بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو سابق کنٹرولر عصمت اللہ نیازی نے بھی ان کو بیان کیا تھا۔ فوسپا کے اعداد و شمار کے مطابق 2011 سے 2023 تک 3571 ہیرسمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ ان کے پاس درج ہوئے، جن میں خواتین ایپلنٹ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ فوسپا ایک آپ سب جانتے ہیں ایک خود مختار ادارہ ہے جو 2010 کے ورک پلیس پر خواتین کے تحفظ کے قانون کے تحت کام کر رہا ہے، اور ان کیسز کی تعداد جو ہے اگر ہم ان کا کمپیریزن کر دیکھیں مختلف جگہوں پر بھی، تو ہمیں خواتین کی طرف سے جو کمپلینٹس ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم یونیورسٹی لیول پر بھی بات کریں تو یونیورسٹی میں بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یونیورسٹیز کو باؤنڈ کیا گیا تھا اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹیاں بنانے کے حوالے سے، اور اگر آپ وہ ایکٹ پڑھیں تو آپ کو اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یونیورسٹیز نے صرف اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹیاں نہیں بنانی تھی، بلکہ اس کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں وہ بھی کرنی تھی۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا ایک کیس آپ کے سامنے بہت بڑا کیس تھا۔ میں ہماری ایک فیمیل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ملتان سے، انیلا اشرف، میں ان کا ضرور حوالہ دوں گی۔ انہوں نے خود پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ہیرسمنٹ کے حوالے سے، جب خاص طور پر بہاولپور یونیورسٹی کا کیس چلا تھا، تو ذرا ہٹ کے پروگرام میں وہ باقاعدہ آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ باقاعدہ ان کو بھی پریشرائز کیا جاتا رہا، ہیریس کیا جاتا رہا، تھریٹن کیا جاتا رہا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے جو ان کے سپروائزر تھے ان کے تھیسس کے، ان کی طرف سے۔ اسی طرح اگر ہم بی زیڈ یو کی بات کریں تو بی زیڈ یو میں لائبہ ہماری ایک جرنلسٹ دوست ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کیس کو رپورٹ بھی کیا تھا اور لیگلی اس کو لے کر چلی تھی۔ تو ہیرسمنٹ تو ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی خبر سننا نہیں چاہتا۔ میں آج آپ کو بہت کلیئر ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ میں نے ہیرسمنٹ پر 1 سال پہلے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے پنجاب اور فیڈرل کی تقریباً فیڈرل کی 15 سے 20 کے قریب یونیورسٹیز تھیں جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں یا سیمی گورنمنٹ ہیں، ان سے ڈیٹا لیا ہیرسمنٹ کا، ہیرسمنٹ کے رپورٹڈ کیسز کا، اور ان پر جو بھی کارروائیاں ہوئی ان کا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یونیورسٹیز کی طرف سے مجھے بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دیا گیا، اور مجھے کچھ یونیورسٹیز کی طرف سے یہاں تک بھی کالز آئی تھیں کہ مطلب ہو آر یو جو ہم سے یہ انفارمیشن مانگ رہی ہیں، یہ بہت سیکرٹ انفارمیشن ہے، اور ہم اپنے لائر کے ذریعے سے آپ سے بات کریں گے۔ ریجڈنس بہت زیادہ دکھائی گئی، اور اس حوالے سے میں نے ایک بڑی کمپلیٹ رپورٹ بھی تیار کی تھی۔ دا رپورٹرز کی ویب سائٹ کے اوپر وہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے یہ کمیٹیاں کتنی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری بیٹی ہے زائنہ، وہ جس اسکول میں پڑھ رہی ہے وہاں اس کا ٹیچر کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایشو ہوا۔ وہ ایشو تھوڑا سا ایبیوزو وے میں تھا، اور میں نے اس کی پراپر کمپلین لانچ کی، جس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور زائنہ سے ایک ریٹن اپلیکیشن بھی اسکول میں لکھوائی گئی، اور آئی جسٹ ٹولڈ زائنہ کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آئی ایم ود یو، اور لیٹ دیم انویسٹیگیٹ۔ ایویڈنسز سب ان کے پاس موجود تھے، کیونکہ وہ اسکول کی 4 دیواری کے اندر تھا، ٹیچر اسکول کے اندر تھی، جو ایویڈنس تھے وہ اسکول کے اندر تھے، تو آئی واز پریٹی شیور کہ چیزوں کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کیا جائے گا اور ٹیچر کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، بٹ اسٹل
आई जस्ट वेटेड कि उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन आती है. फाइनली जैसे भी था चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया. जो इंटरनल मुझ तक बातचीत पहुंची वो ये था कि टीचर को वार्निंग भी दी गई, लेकिन जब मुझे उस हवाले से डिटेल देने के लिए बताया गया तो मुझे ये कहा गया कि देखिए आप बच्ची को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, इस तरह के बिहेवियर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं. और डेफिनेटली वो शायद इसकी फेवर में ये बात कर रही होंगी. और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए हमने एविडेंस देखे हैं तो वो ऐसे नहीं थे, फला चीज़ भी मौजूद थी, फला भी मौजूद थी. एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट. मैंने वहाँ सिर्फ उनको एक चीज़ कोट की थी कि देखिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंटी हैरेसमेंट कमेटियाँ बनाई गई हैं. अगर आपके इल्म में हो, उन कमेटियों को बनाने का सिर्फ एक पर्पस था कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए. मैंने उनको बोला कि आज तक ऐसा हो सका कि किसी बच्ची ने बड़ी कॉन्फिडेंटली उस कमेटी के अंदर एप्लीकेशन दी गई हो और वो मतलूबा जो अफसर है या उस्ताद है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो. शी सेड नो और आई सेड यस. बात सिर्फ इतनी सी है कि वहाँ पर उस बंदे को और उस इवेंट की इन्वेस्टिगेशन की बजाय उस फैकल्टी मेंबर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है और एविडेंसेस को ज़ाया किया जाता है. तो सेम थिंग जो है वो आप भी यहाँ कर रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं मौजूद हूँ. तो ऐसा मुमकिन नहीं है. ये एक बहुत जो है वो सोफिस्टिकेटेड सा आंसर था जो मैं उनको दे सकती थी और वो मैंने दिया. लेकिन बात यही है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है. मैंने पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो यहाँ पर भी एंटी हैरेसमेंट कमेटीज़ के हवाले से जब इंफॉर्मेशन मांगी, बदकिस्मती है कि यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन दी. मैं इवन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की बात करूँ, मेरे इल्म में है कि वहाँ पर हैरेसमेंट के केसेस और रिपोर्ट जो कंप्लेंट्स हैं वो आई हैं, बट उन्होंने डाटा नहीं दिया और इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया. डेफिनेटली मैं इसको दोबारा परस्यू करने वाली हूँ. इसी तरह साहिवाल में कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, उनकी तरफ से डाटा नहीं आया. साहिवाल में एक और इसी तरह कॉलेज है जो बॉयज़ का कॉलेज था, उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. 20 प्रोग्राम स्टार्ट किए गए. मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ और एविडेंसेस हैं कि वहाँ पर भी हैरेसमेंट के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन उन्होंने भी उसका डाटा नहीं दिया. तो बात यह है कि ये सब लोग बदकिस्मती से हमारी अपनी नस्लों को ही ख़राब कर रहे हैं. वापस आते हैं लाहौर के इंसिडेंट की तरफ. तो आपकी स्क्रीन पर मैं ये एक मेडिकल रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारी पंजाब पुलिस की तरफ से जिन्हें एज एन फादर और एज एन चचा के तौर पर पेश किया गया. उन्होंने जिस हॉस्टल की बात की, जिस हॉस्पिटल की बात की और जिस बीमारी की बात की, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है. दूसरी तरफ कॉलेज इंतज़ामिया का कहना ये है कि जनाब सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मौजूद हैं. कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से डॉन में आज जो खबर लगी है उसमें ये भी कहा गया है कि जनाब बच्चों का कहना ये है कि जी दरवाज़ा बंद कर लिया गया, वहाँ तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है. तो अभी मैं एक यूट्यूब पर जिसको एक्सेस दी गई थी वहाँ तक उसकी वीडियो देख रही थी. बेसमेंट में एक रूम बना हुआ है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल करने के लिए और देखने के लिए तमाम कंप्यूटर्स और स्क्रीन्स वहाँ पर भी मौजूद हैं, मॉनिटर करने के लिए किस तरह से रूम बनाया गया है. तो स्टूडेंट्स का कहना ये था कि वहाँ पर जो है वो जाकर बच्ची के साथ रेप किया गया है. बाकी इंतज़ामिया का कहना ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस को दे दी गई हैं. बाकी हमारे सिकंदर साहब जो हैं वो उनका कहना ये है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो तो कल बबांगे दहल ये कह रहे थे कि एविडेंस डिलीट किए गए हैं और हम ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे. चलिए जी, ये उनका बयान भी सुन लीजिए. बेटा आपका मुतालबे बताने लगे हैं, सुने ना, हम सुनाएंगे. किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई
اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کالج انتظامیہ کی طرف سے بھی آج ان کے ڈائریکٹر کا بھی میسج جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی اور وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ بات سے اریسٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ ہم انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ آپ طلبہ جو ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر جو احتجاج کر آج وزیر اعلیٰ پنجاب مدینہ صاحبہ نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے بدقسمتی سے کمیٹی کے اندر نہ تو طلبہ کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن ہے ہیومن رائٹس کسی کمیٹی کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف سے کسی کو ایڈ نہیں کیا گیا تو وہ کمیٹی کیا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے گی کیونکہ آلریڈی الزامات تو یہی آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کمیٹی کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں. دوسری طرف بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے ہم یہ امیجن بھی کر لیتے ہیں کہ انسیڈنٹ نہیں ہوا ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ شاید اتنا سیور انسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن کچھ ہوا ہے تو بچے اس پر شور کر رہے ہیں. آپ یہ اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ایسا ہی ہوتا تو نہ تو پرنسپل کے وائس نوٹ اس وقت سرکولیٹ ہو رہے ہوتے جو بچوں کو وہ تھریٹن کر رہی ہیں نہ ٹیچرس کے جو بچوں کو تھریٹ کرنے کی ویڈیوز ہیں. ایک ویڈیو ابھی میں آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتی ہوں. یہ اس میں بار بار ٹیچر ان کو ایک ہی بات کرتی ہے تو تم لوگ جو گارڈ کے اوپر جا کر چڑھ رہی ہوتی ہو اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ایویڈینسز تھوڑے تھوڑے جہاں جہاں جس طرح بچیاں ریکارڈ کر سکیں انہوں نے ریکارڈ کیے اور یہ احتجاج صرف اب پنجاب گروپ آف کالجز کے بچوں کا نہیں رہا. اس میں انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ بھی ایڈ ہو چکی ہیں. اس میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی اس کی بھی طلبہ ایڈ ہو چکی ہیں. یہ احتجاج صرف لاہور تک رہا ہی نہیں ہے. آج پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر جو کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ تھے انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا. تو بہت ایک بری سچویشن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا ہم امیجن کر لیتے ہیں یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا بٹ اسٹل میرا ماننا میرا سوال صرف یہاں پر اتنا سا ہے کہ کیا گورنمنٹ اور کیا انتظامیہ کالج کی اس بات کی جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے کہ بچوں کو ٹارچر کیوں کیا گیا. وہ احتجاج کر رہے تھے آپ ان کو بٹھا کر بات کریں. انسیڈنٹ نہیں ہوا کوئی فیک نیوز ہے کوئی سینسیشن ہے جو پھیلائی گئی ہے. یہ مبینہ زیادتی والی جو بات ہے یہ غلط ہے. کالج کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہے. وی ایگری ود دس. لیکن بچوں کے ساتھ یہ ٹارچر کیوں کیا گیا؟ کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ یہ کالج انتظامیہ کیا اس بات کا جواب دے گی کہ آج ڈائریکٹر صاحب جن بچوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ کی فیملی ہیں تو یہ اگر آپ کی فیملی ہے تو کیا آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی ایسے ہی ٹارچر کرتے ہیں جیسے ان بچوں پر کیا گیا؟ جو بچیوں کا حال کیا گیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ان بچیوں کا جو ہے وہ مذاق بنایا جاتا رہا. آج میں ڈائریکٹر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ 2 بچیوں کی ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور انہوں نے جرسیاں پہنی ہیں. حضور آپ ویڈیوز کو دوبارہ دیکھیے. بچیوں نے جرسیاں نہیں پہنی انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے بلیک کلر کے. تو وہ جرسیاں نہیں ہیں ان کی. وہ ابھی کی ریسنٹ ویڈیوز ہیں. اور جس ایک بچی کی تو میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاتی ہوں کہ اس بچی کی جب ویڈیو کل سرکولیٹ ہوئی تھی اس نے باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی کہ مطلب پلیز جہاں جہاں میری ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے میرے فیس کو بلر کر دیا جائے میری آئیڈینٹی شو مت کریں. تو وہ بچی خود سامنے آئی تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرانی ویڈیوز ہیں اور بچوں نے جرسیاں پہنی ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہر چیز اتنی جو ہے وہ مینیپولیٹو نہیں ہوتی ہے. اچھا اسی حوالے سے آج ڈی ڈبلیو نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور ڈی ڈبلیو نے کچھ طلباء سے بھی بات کی تھی اور طلباء کا کہنا یہ تھا کہ جناب جی ابراہیم نام کا ایک اسٹوڈنٹ ہے کالج کا اور اس نے بتایا کہ اس کی بہن بھی اسی کالج میں پڑھتی ہے. انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی اور ابراہیم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کالج انتظامیہ بچوں کے گھروں میں رابطے کر کے ان کو کالج سے نکالنے اور ان کا کیریئر خراب کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے. یہ بظاہر وہ دھمکیاں تھیں جو ہم ویسے دیکھ رہے تھے جو پرنسپل بار بار بچوں کو دے رہی تھی. تو اب باقاعدہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم تم لوگوں کا کیریئر اسپائل کر دیں گے. اس بچے کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو پھر وزیر تعلیم نے اس کالج کی رجسٹریشن کیوں معطل کی؟ سیکیورٹی گارڈ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کالج کے کیمرے کیوں ہٹائے گئے؟ اگر دامن صاف ہے تو احتجاج کو سختی سے کیوں کچلا جا رہا ہے؟ بچوں کو دھمکا کر خاموش رہنے پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ جناب
یہ حکومت پاکستان اور یہ کالج کی انتظامیہ سے ایک بچے کے، ایک نوجوان کے سوال ہیں. اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو دیجیے. ہر چیز کو پاور اور ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ ختم نہیں کروایا جا سکتا. ڈی ڈبلیو نے آج جو خبر، تنویر شہزاد صاحب کی یہ خبر ہے، اور اس میں مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ سے گفتگو کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تعلیمی ادارے بھی پاکستانی معاشرے کا عکس ہوتے ہیں. بہت بڑی بات کی ہے ڈاکٹر عارفہ صاحبہ نے کہ تعلیمی ادارے بھی پاکستانی معاشرے کا عکس ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات سنتے آئے ہیں کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو آج ڈاکٹر عارفہ صاحبہ بھی یہ بات کری کہ تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ پاکستانی معاشرے کا عکس ہوتے ہیں، اور عورت پورے معاشرے میں کمزور اور کمتر سمجھی جاتی ہے. طاقتوروں کا یہ تصور کہ وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے گناہ دھلوا لیں گے اور انہیں کوئی قانون نہیں پوچھ سکتا، حالات کو خراب کر رہا ہے. اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے. پاکستان میں حالات خراب ہی تب ہوتے ہیں جب کوئی پاورفل آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے وہ شکار، اس کا جو شکار ہے وہ کوئی غریب آدمی، معصوم غریب آدمی ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور آپ کی اسکرین کے اوپر میں شیئر کر رہی ہوں. یہ جناب ایک ایف آئی آر ہے جو درج کی گئی تھی. یہ بھی ایک نجی کالج کی طالبہ کے قتل کے کیس تھا، اور اس میں ورثہ کے مطابق گجرانوالہ جو تھانہ ہے، قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے میں پک اپ ڈرائیور عدیل بچی کو کالج کی بجائے ساتھ لے گیا، اور کچھ دیر بعد بچی کی حالت غیر ہونے پر اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، جہاں وہ جان کی بازی ہار گئی. ورثہ کا کہنا ہے کہ 1 ماہ ہو گیا، میڈیکل رپورٹ تک ہمیں نہیں دی گئی. ملزمان بھی آزاد ہیں. ملزمان نے بچی کو ہسپتال چھوڑنے کی ملزمان نے جب بچی کو ہاسپٹل چھوڑا، اس کی ہاسپٹل میں فوٹیجز یعنی وہ پیرنٹس کے پاس بھی ابھی تک موجود ہے. اور ورثہ کا مطالبہ ہے کہ میرٹ پر تفتیش کی جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے. یہ ایک کتنا انفارچونیٹ واقعہ ہے جب ہماری پنجاب گورنمنٹ، سی ایم صاحبہ، ہماری انفارمیشن منسٹر بار بار یہ بات کرتی ہیں بچی کہاں ہے، بچی کہاں ہے، بچی کو سامنے لائیں. تو خدارا مطلب I wasn't expecting this at least from مریم نواز. مریم صاحبہ نے جب ایز این فیمیل چارج سنبھالا تھا تو میں نے شاید سب سے زیادہ میں نے ہی ان کو اپریشیٹ کیا تھا. میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ خاتون چیف منسٹر ہیں پنجاب میں، اور مریم نواز نے آنے کے فوراً بعد انہوں نے بہت اچھے، بہت زبردست اقدامات کیا، اور میں بار بار اس کو اپریشیٹ کرتی رہی تھی کہ دیکھیں جو ایک تحفظ والی پلیس ہے، بچیوں کے لیے ہاسٹل ہے، ورکنگ وومن کے لیے ہاسٹل ہے، اس کے علاوہ پینک بٹنس ہیں، اس کے علاوہ ورچوئل تھانہ ہے. تو یہ سب کوئی مرد نہیں سوچ سکتا تھا، یہ صرف مریم نواز صاحبہ نے سوچا اور کیا، کر کے دکھایا، جس صرف سوچا نہیں تھا. تو آج ایک بچی عظمہ بخاری ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، میرے نزدیک وہ بہت بہتر انداز سے ہمارے معاشرے کو، ہماری ہماری اقدار کو، ہمارے رویوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں. کیا وہ بچی جس کا ریپ کیا گیا اور اتنے بڑے طریقے سے کیا گیا، کیا وہ سامنے آ سکتی ہے؟ آپ اس کو پروٹیکشن دیں گی؟ آپ اس کے اس معاشرے میں جب اس کے اوپر یہ داغ لگے گا، جس کو ہم داغ کہتے ہیں، داغ کبھی ریپسٹ کے اوپر نہیں لگتا، جس نے ریپ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں لگتا، اس بچی کے اوپر لگتا ہے جس کا ریپ کیا گیا. عزت ہمیشہ اس بچے کی کیوں سمجھی جاتی ہے کہ ختم ہوگی؟ عزت اس مرد کی کیوں نہیں ختم کی جاتی؟ آپ اپنے معاشرے کے ان پرسپیکٹو کو تو غور کیجئے. اس کے بعد آپ وہ انوائرمنٹ تو سامنے لے کر آئیں کہ کسی بچی کے ساتھ کچھ غلط ہو تو وہ بوانگِ دہل سامنے آ سکے اور بتا سکے، اور اس کے کردار کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر ساری عمر کوئی کلنک نہیں لگے گا. کیا معاشرے میں ایسی خواتین کی مثال موجود ہے؟ ہم موٹر وے جو ریپ کیس ہے، ہم اس کو آج مسلسل اس کو کوٹ کیا جا رہا تھا. مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ بھی اس حوالے سے موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت ملزموں کو جو ہے وہ چھپا رہی ہے اور ان کو پناہ دے رہی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا.
لیکن وہاں پر ملزم اریسٹ ہوئے تھے، لیکن ہاں اس میں ایک پراپر چیز یہ تھی کہ جو خاتون تھیں وہ ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن میں موجود تھی اور پولیس کو ہیلپ کر رہی تھی، ایویڈنسز دے رہی تھی۔ یہاں ایک فرسٹ ایئر کی بچی ہے اور کمپیوٹر سائنسز کی وہ بچی ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت چھوٹی ایج کی ہے، اس کی حالت بہت غیر ہو گئی تھی، اور ابھی بھی اس کے جو دوست احباب ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ آئی سی یو میں ہے۔ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ہے وہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں، اور ان کے پیرنٹس کے اوپر شدید دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ کالج کے بچوں ہی کا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر دباؤ احتجاج کے حوالے سے بڑھایا جا رہا ہے تو بچی کے اوپر کتنا بڑھایا جا رہا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے چیزیں سامنے اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں، کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا۔ حکومت کیا بات کر رہی ہے، ہمارے ایجوکیشن منسٹر کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو میڈیکل رپورٹ تھی اس حوالے سے بھی بڑی ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ نے بھی اس کو رپورٹ کیا، ٹویٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا، کیونکہ فیبریکیٹڈ فیکٹس جب ہوں تو ان کو ایسے ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال اور درخواست یہی ہے، ہیرسمنٹ ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں بن چکا ہے، اور ہیرسمنٹ کا شکار صرف فیمیل نہیں ہوتی، میل بھی ہوتے ہیں۔ میں نے فیصل آباد کے ایک پروفیسر تھے ہمارے، جن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے، وہ ایچ او ڈی تھے، اور کیونکہ ذاتی رنجش تھی کچھ لوگوں کی، وہ نہیں چاہتے تھے وہ ایچ او ڈی رہیں، تو ان کو ایک خاتون کو سامنے لایا گیا اور ان کے خلاف ہیرسمنٹ کا ایک کیس بنایا گیا، اور ان کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا جب تک انویسٹیگیشن ہونی تھی۔ بٹ انہوں نے ایک ڈیئر یہ لیا تھا کہ وہ اس کیس کو لیگلی لڑتے رہے تھے، اور فائنلی 1 سال کے بعد وہ انوسینٹ قرار پائے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کیس تھا، اس کے پیچھے بھی کچھ پولیٹیکل لوگ موجود تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی۔ میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا۔ تو پاکستان میں ہیرسمنٹ، ہمارے لاہور کے ہی ایک انسیڈنٹ ہے، ہمارے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے اسی طرح خودکشی کر لی تھی، ان کے اوپر بھی غلط ہیرسمنٹ کا الزام لگایا تھا۔ تو ہیرسمنٹ ایک ناسور بن چکا ہے اس معاشرے میں، جس میں بچیاں الٹیمیٹلی ماں باپ نے بچیوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز میں بھیجنا ہی ہوتا ہے، اور وہ کنیٹ کالج کا واقعہ ہو، وہ پنجاب یونیورسٹی میں مرڈر کا واقعہ ہو، انفارچونیٹلی ماں باپ نے درخواست واپس لے لی، لیکن گورنمنٹ یا پنجاب جو یونیورسٹی ہے اس کی انتظامیہ بھی اس معاملے کو سیریس، ان کو وہ بادر نہیں کرتے کہ ایک بچی ہے اسے سوسائڈ کر لی، ہمارے ہاسٹل میں کی، فائن، اٹس اوکے، کوئی اور بچیاں آ جائیں گی، آلٹرنیٹ آ جائے گا۔ تو ہم نے شاید ان بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کی ذات، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا کیریئر، سب کچھ داؤ پہ لگا دیے۔ تو خدارا اب وقت ہے ان چیزوں پر بڑی سیریسلی ایکشن لیں، اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، میری ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور اس ملک میں جو کچھ لگایا گیا، جو سڑکیں بنائی گئی ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہمارے ہی ٹیکس کے دیے گئے پیسوں سے ہے، کسی اور نے آ کر اپنے جیب سے پیسہ نہیں لگایا ہوا۔ تو اپنی ذات، اپنے حقوق کے لیے احتجاج ضرور کریں، اور ہیرسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے احتجاج ضرور کریں۔ یہ ناسور ہے، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھروں کو جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور کھاتا ہی جا رہا ہے۔ کم از کم اب اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور درخواست، معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں جب ریپ ہوتا ہے تو ریپ کا کلنک صرف لڑکی کے لیے نہیں ہوتا، لڑکی قصوروار نہیں ہوتی ہے، ریپ کرنے والا اس سے زیادہ سب سے بڑا بدتر انسان ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو نفرت ہے، جو حقارت ہے، اور جو بائیکاٹ ہے، وہ اس شخص کا کیا جانا چاہیے جو کسی کی بیٹی کا ریپ کرتا ہے۔ آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جرنلزم فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔